वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आपने आगे की वीडियो में देखा था कि मुजीब सारा को लेकर मौलवी के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन वो सारा को कुछ नहीं बताता। वो उसे कहता है कि इमरान के घर हम लोगों की दावत है। वो सारा को कुछ बताए बगैर घर से लेकर निकल जाता है। रास्ते में भी मुजीब सारा से कुछ नहीं कहता। वो दोनों मौलवी के पास पहुंचते हैं जो कि इमरान के घर पे मौजूद होते हैं। सारा जब इमरान के घर में मौलवी साहब को देखती है तब वो मुजीब से पूछती है, ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तब उन्हें मुजीब कुछ नहीं बताता। मौलवी साहब सारा को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा आप मेरे पास आकर बैठें। सारा उन्हें सलाम करते हुए उनके पास बैठ जाती है। मौलवी साहब सारा के सर पर हाथ रखकर कुछ दुआएं पढ़ना शुरू करते हैं। तभी वो थोड़ी देर के बाद मुजीब से कहते हैं कि बेटा आपकी बीवी के ऊपर जिन है। जिन? जी हाँ, वो आपकी बीवी पर आशिक है और यही नहीं, वो आपकी बीवी से शादी भी कर चुका है। अब ये उसकी बीवी है। और कुछ जिन ऐसे ज़िद्दी होते हैं जो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, चाहे हम इंसान जितनी भी ताकत लगा लें। ये इतने ताकतवर होते हैं कि कभी कभी हम इंसान भी हार जाते हैं। इनका मुकाबला करने के लिए चाहे वो कोई भी ऊपर वाले हों, उनको ही नीचे आना पड़ता है इन लोगों का मुकाबला करने के लिए। मैं आपका मुश्किल हल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। तभी मुजीब मौलाना साहब से पूछता है, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, बस आप मुझे इस मुसीबत से आज़ाद करवाएं। मौलवी साहब मुजीब से कहते हैं कि अब मैं आपको जैसा कह रहा हूँ करने के लिए आप लोगों को वैसे ही करना है। यहाँ से निकलने के बाद आप लोगों को उस घर पे वापस नहीं जाना है। कैसे नहीं जा सकते मौलाना साहब, वहाँ तो हमारा सारा सामान है। आप उसकी फ़िक्र ना करें। मैं एक ऐसा तावीज़ देता हूँ जिसे सारा पहन करके रखेगी, वो जिन इसके करीब भी नहीं आएगा। और मैं कुछ दुआएं पढ़ूँगा। मैं आपके घर में जाऊँगा, आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी वो मैं लेकर के आऊँगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, उस घर में अब आपने जो भी चीज़ लेकर के आया है वो आप अपने साथ वापस लेकर कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर आप इस शहर में भी नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी आप एक भी सामान अपने साथ नहीं ले जाएंगे। बस जो ज़रूरी की चीज़ होंगी, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए या कोई भी ऐसा ज़ेवर हो गया या रुपया हो गया, मैं उस पर दम करूँगा और वो चीज़ें मैं आपको ला करके दूँगा। आप और आपकी बीवी उस घर में कदम भी नहीं रखेंगे। इमरान को देखते हुए मुजीब कहता है, अब मैं कहाँ जाऊँगा यार। तभी मौलाना साहब कहते हैं, आप दोनों मेरे घर में रहेंगे, क्योंकि वो जिन अपना गुस्सा निकालने के लिए सारा को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। हो सकता है कि वो आप दोनों में से किसी की जान भी ले ले। तो उससे बेहतर होगा कि आज रात आप मेरे घर पे ही रुकें। मेरे घर पे वो जिन आप लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता। अगले दिन मौलाना साहब इमरान के साथ वो मकान में जाते हैं और वहाँ जा कर के वो कुछ अमल करते हैं। अमल करने के वक्त उन्हें बहुत ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं, मानो जैसा कि पूरा घर उलट पुलट गया हो और कोई बहुत गुस्से में उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद सब चीज़ शांत हो जाता है। मौलाना साहब मुजीब की बताई हुई जो भी ज़रूरी सामान, जैसे कि उसका डॉक्यूमेंट, ज़ेवर और उसकी पैसे, वो सारे लेकर उस घर से निकल आते हैं और मुजीब से कहते हैं कि बेटा ये शहर आप जितनी जल्दी से जल्दी छोड़ दें आपके लिए अच्छा होगा और कोशिश करें वापस इस शहर में कभी ना आएँ। मुजीब सारा को लेकर वापस अपना घर चला जाता है। घर वाले भी ये बात सुन कर के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। घर वालों को यकीन भी नहीं होता इन सब बातों पर, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वो वहाँ पे भी मौलाना से सारा को और मुजीब को चेक करवाते हैं। लेकिन वहाँ के मौलाना कहते हैं, अब ऐसी कोई बात नहीं, सारा बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन के लिए मानो सब चीज़ थम गया होता है, सब चीज़ नॉर्मल रहती है। अब मुजीब भी अपने पुराने स्कूल में ही जाया करता था पढ़ाने के लिए और सारा अपनी सास जिठानी के साथ घर में रहती थी। सारा तो पहले भी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वक्त बीतता चला जाता है, इस बात को 6 महीने हो जाते हैं। एक दिन सारा अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसे छुआ हो। वो मुजीब की तरफ घूमकर देखती है, लेकिन मुजीब तो मुंह घुमाकर दूसरी तरफ सो रहा होता है।
اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ شوہر بیوی میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ، لیکن سارا کچھ نہیں کہتی۔ کچھ وقت اور بیت جاتا ہے، اس بات کو کم سے کم مہینے 2 مہینے ہو جاتے ہیں، اور روز رات سارا کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ موجود ہو۔ ایک دن سارا کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے اور سارا کو الٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تبھی سارا کی ساس کہتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری ہے۔ سارا یہی سوچتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن مجیب کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے، بہت دنوں کے بعد کوئی خوشخبری ہمارے گھر آئی ہے سارا، میں بہت خوش ہوں، اب میں باپ بننے جا رہا ہوں، تم مجھے اولاد دے رہی ہو۔ سارا اندر سے خوش تو ہوتی ہے، لیکن اسے اندر کہیں نہ کہیں کچھ گھبراہٹ بھی رہتا ہے، مانو جیسے سارا کو کچھ غلط لگتا ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے میرے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھے سے کچھ نہیں کہتی، وہ چپ چپ سی رہنے لگتی ہے۔ سارا کو اپنے اندر کچھ عجیب سی چیزیں محسوس ہوتی ہے، جیسے اسے کچھ بھی چیزیں نارمل نہیں لگتی۔ سارا ایک دن کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی رہتی ہے، وہ اپنے آپ سے کچھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سارا کی ساس وہاں سے گزرتے ہوئے سارا کو دیکھتی ہیں، انہیں بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ سارا سے پوچھتی ہیں، بیٹا آپ اپنے آپ سے بات کر رہی ہیں، کوئی پریشانی ہے کیا؟ سارا اپنی ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، نہیں امی، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس میں ایسے ہی بات کر رہی تھی کہ اب ہمارا بچہ ہو جائے گا، ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی، اس حال میں آپ کو خوش رہنا ہے، آپ جتنی خوش رہیے گا بچہ بھی اتنا ہی ہیلدی ہوگا۔ وہ سارا کو سمجھاتے ہوئے اسے کمرے سے باہر لے کر کے چلی جاتی ہیں۔ وہ سارا کے اوپر دم کرتی ہیں۔ وہ جب سارا کو دم کرنے لگتی ہیں دعا پڑھ کر، تب سارا انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سارا کی ساس کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، پھر وہ سوچتی ہیں کہ شاید پریگننسی میں ایسا ہوتا ہے، کوئی عورت کی ہارمونل چینجز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، لیکن سارا کی ساس بھی ان باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ کچھ دن تک تو ایسے ہی چلا۔ ایک دن کی بات ہے جب سارا کو ہاسپٹل چیک اپ کرنے کے لیے جانا پڑا، تب سارا اپنے ساس سے اور اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے، میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گی، میں کوئی ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کرواؤں گی۔ تب سارا کی ساس کہتی ہیں، بیٹا لیکن 3 مہینے میں تو تمہیں ڈاکٹر سے چیک اپ تو کروانا پڑے گا نا کہ بچہ کیسا ہے، تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ سارا زور زور سے گھر میں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ہاسپٹل نہیں جانی ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ایسا سایہ میرے بچے کے اوپر پڑے، آپ کو تو پتہ ہے نا امی ہاسپٹل میں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ بات سن کر سارا کی ساس بھی کہتی ہیں کہ ہاں شاید سارا ٹھیک کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے ہم تمہیں ہاسپٹل لے کر نہیں جائیں گے، اگر آپ کو میری چیک اپ کروانی ہے تو آپ ڈاکٹر کو گھر پہ ہی بلوا لیں۔ لیکن مجیب سارا سے کہتا ہے، ابھی تو میں ڈاکٹر کو گھر پہ بلوا لوں گا، لیکن جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوگا اس وقت تو تمہیں جانا پڑے گا ہاسپٹل۔ ٹھیک ہے میں اس وقت ہاسپٹل جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ شرط؟ ہاسپٹل جانے میں کیا شرط سارا؟ مجیب اسے چونک کر دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا، تم کیا بات کر رہی ہو؟ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں۔ سارا اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجیب کے طرف دیکھتے ہوئے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کے اوپر کسی بھی قسم کی مصیبت آئے، اسی لیے میں ہاسپٹل تبھی جاؤں گی جب میری ڈیلیوری کی ٹائم ہو جائے گی، اور وہ بھی میری شرط ہوگی کہ میں جب ڈیلیوری کے وقت وہاں پہ رہوں تو آپ کے گھر والے اور میرے گھر والے سارے ڈاکٹر کے سامنے موجود ہوں گے۔ مجیب کو یہ بات کچھ عجیب لگی، پھر وہ مان جاتا ہے اور سارا کو کہتا ہے، ٹھیک ہے تم زیادہ ٹینشن مت لو ورنہ بچے پہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ سارے گھر والے سارا کا خیال رکھتے ہیں، دن ایسے ہی گزر جاتا ہے، لیکن سارا کی ساس کو کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی ہے کہ کیا سارا ٹھیک تو ہے، لیکن پھر ان کا ذہن یہی جاتا ہے کہ عورتوں کو پریگننسی میں ایسی ہوتی رہتی ہے۔ وہ اکثر سارا کو دم کرتی رہتی، اور جب وہ سارا کو دم کرتی تب سارا انہیں گھرا کر کے دیکھنے لگتی، اور سارا کے اندر سے بھی کبھی کبھی عجیب سی مردانہ سی آواز آتی، لیکن گھر والوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ تھوڑی دیر میں سارا نارمل بھی ہو جایا کرتی تھی۔ سارا کی پریگننسی کو اب 6 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن سارا اپنے روم میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، سارے گھر والے وہیں موجود ہوتے ہیں، سارا کے میکے والے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تبھی سارا کی ماں کہتی ہے سارا سے، بیٹا مجھے تو لگ رہا ہے تمہارے جڑوے بچے ہیں، کیونکہ تمہارا پیٹ اتنا بڑا ہے 6 مہینہ میں، ایسا پیٹ تو جڑوے بچوں والوں کے ہی ہوتے ہیں۔
سارہ بہت غصے والے نظر سے اپنی امی کی طرف دیکھنے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ جڑوے بچوں کا پیٹ کیا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ اور اگر ہے بھی تو آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سارہ کی امی سارہ کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں، اگر میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو اس میں برا لگنے والا کون سا بات ہے؟ اور میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہا تم سے۔ تبھی سارہ کی ساس کہتی ہیں، چھوڑیے بہن، اس حالت میں ایسے بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ سب کھانا کھاتے ہیں اور سارہ کے میکے والے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن تو سب چیز نارمل رہتا ہے، لیکن دن جیسا جاتا ہے سارہ ویسے چڑچڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے سارہ کو 8 مہینہ لگ جاتا ہے اور ایک دن اچانک سارہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ زور زور سے چلاتی ہے اور اپنی ساس کو کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب میرا ٹائم آ گیا ہے ڈیلیوری کا۔ لیکن سارہ کی ساس اس سے کہتی ہے کہ بیٹا ابھی تو تمہیں 8واں مہینہ لگا ہے، اتنی جلدی کیسے؟ لیکن پھر بھی چلو تمہیں ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ سارہ روتی ہے اور چلاتی ہے، مجیب سے کہتی ہے مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، لیکن پھر بھی کوئی اس کی بات نہیں سنتا کیونکہ سارہ کی حالت بہت خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ سب اسے لے کر کے ہاسپٹل جاتے ہیں، لیکن سارہ کے وعدہ کے مطابق اس کے دونوں گھر والے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب ڈاکٹر سارہ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سونوگرافی وغیرہ، اور اس کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، وہ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ سارہ کا پیٹ جو اتنا پھلا ہوا ہے لیکن اس کے کوکھ میں کوئی بھی بچہ نہیں ہے۔ سارہ کا کوکھ بالکل بھی خالی ہے۔ گھر والے ایک دم دنگ رہ جاتے ہیں یہ بات سن کر اور کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سارہ یہ بات سن کر وہیں پر زور زور سے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ میرے بچوں کو لے گیا اپنے ساتھ۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کے چلا جائے گا اور یہی ہوا جس کا ڈر تھا مجھے۔ سارہ کے روتے روتے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے اس کی آپریشن کرنی پڑے گی کیونکہ ان کی آپریشن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بلڈ بھی بہت زیادہ گر رہا ہے۔ آپریشن کے دوران سارہ کی موت ہو جاتی ہے۔ سارے گھر والوں کو یہ جب خبر ملتی ہے تو سب منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ مجیب یہی سوچتا ہے کہ کاش میں سارہ کو وہاں لے کر کے نہیں جاتا، آج میرے بچے بھی نہیں رہے اور میری بیوی بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ سارہ کو دفنانے کے بعد مجیب قبر پہ ہی بیٹھا رہتا ہے تھوڑا دیر۔ وہ رو رو کر کے سارہ سے معافی مانگتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ کاش میں تمہارا بات مان لیا ہوتا، میں تمہیں لے کر اس مکان میں نہیں جاتا تو آج تم میرے ساتھ ہوتی میری زندگی میں۔ اس کا رو رو کر کے بہت برا حال ہو گیا تھا۔ مجیب کی حال گھر والوں کو بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا، لیکن مجیب کی امی کو کہیں نہ کہیں ان باتوں کا علم تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ وہ ایک مولانا کو اپنے گھر پہ بلاتی ہیں اور انہیں سارے بات بتاتی ہیں۔ مولانا جب مجیب کو چیک کرتے ہیں تو وہ مجیب سے یہی کہتے ہیں کہ بیٹا کبھی کبھی ہم انسانوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اس مولانا نے کہا تھا کہ آپ اپنے اس گھر سے کوئی بھی چیز اپنے ساتھ لے کر کے نہیں آئیں، تب پھر آپ کی بیوی نے ان کے کہنے کے باوجود بھی اپنے ساتھ کچھ لے کر کے آئی تھی۔ کیا لے کر آئی تھی؟ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ وہ کچھ عمل کرتے ہیں اور پھر مجیب کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے کپڑوں میں کچھ چیک کریں، آپ کو ضرور کچھ ملے گا۔ آپ یاد کریں کہ آخر وقت آپ کی بیوی کے ہاتھ میں ایسی کون سی چیز تھی جو اس کے ساتھ تھی؟ مجیب تھوڑا سا یاد کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جب ہم اس گھر سے نکلے تھے تو اس کے ہاتھ میں صرف ایک بیگ تھا، وہ بیگ ابھی بھی الماری میں ہی رکھی ہوئی ہے اور ہم اس گھر سے کچھ بھی لے کر کے نہیں آئے تھے جیسا کہ وہ مولانا صاحب نے ہمیں بتایا تھا۔ جب مجیب وہ بیگ کو چیک کرتا ہے تو اسے بیگ سے ایک موتی ملتی ہے، وہ موتی جس کا آدھا حصہ کالا اور آدھا حصہ سفید ہوتا ہے۔ یہ موتی بالکل اسی جن کی آنکھوں کی طرح تھی جسے سارہ نے دیکھا تھا۔ مجیب یہ موتی لے کر مولانا صاحب کے پاس آتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ مولانا صاحب دیکھتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، یہی تو غلطی ہو گئی بیٹا، آپ کی بیوی نے یہی چیز اپنے ساتھ اس گھر سے لے کر کے آ گئی اور اسی کی وجہ سے سارہ کی اور بچوں کی جان چلی گئی۔ مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب مجیب سے کہتے ہیں کہ یہ چیز اتنی شاطر ہوتی ہیں کہ یہ اپنا چیز پانے کے لیے کوئی بھی سازش کر سکتی ہیں، کسی بھی قسم کا جال پھیلا سکتی ہیں اور سارہ کو
اس کا پیچھا کرنے کے لیے وہ سارا کے سامنے جان بوجھ کر یہ موتی رکھا تھا، جسے دیکھ کر کسی کے بھی آنکھ میں چمک آ جائے گی۔ اور سارا کو یہ موتی اتنا پسند آ گیا تھا کہ اس نے اس موتی کو اپنے بیگ میں اٹھا کر کے رکھ لیا، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ یہ بھی اس گھر کا حصہ تھا۔ اسے یہ لے کر کے نہیں آنا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج اس کی خود کی جان چلی گئی۔ ایسی چیزوں کو بھی غیبی سے علم ہو جاتا ہے کہ کچھ تو ہونے والا ہے، اسی لیے اس جن نے یہ جال بچھایا، یہ موتی جان بوجھ کر سارا کے سامنے رکھا کہ سارا اس سے پسند کر لے اور اسے اٹھا لے، اس سے وہ اس کا پیچھا نہ چھوڑے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ اپنا بچہ لے کر چلا گیا، لیکن کسی کی زندگی برباد ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم کہیں بھی اگر نئے گھر پہ جا رہے ہوں یا کوئی بھی پرانے گھر میں بھی رہنے کے لیے جا رہے ہوں تو اس سے پہلے ہمیں پوجا پاٹ یا قرآن خوانی کروا لینی چاہیے۔ اس سے کوئی بھی بری بلا ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔